खातिन हज़रात, लाउड स्पीकर का एक नया एपिसोड उसे आपकी खिदमत में लिए हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। आज के एपिसोड का एक ऐसा मौजू है कि जिसके दो पहलू निकलते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे जन्नाटेदार थप्पड़ को जो कई रुखसारों पे पड़ा है, और एक बीमारी का कि जिसकी बहुत अहमियत थी आज से कुछ साल पहले। आप कहते होंगे जन्नाटेदार थप्पड़ और एक बीमारी का आपस में ताल्लुक क्या है। अरे इस मुल्क में कैसे कैसे ताल्लुक हो जाते हैं। कल के खूनी दुश्मन एक दूसरे के भाई बन के बगल गिर होके इक्तदार के झूले झूल रहे होते हैं, तो किसी भी चीज का मिलना क्या मुश्किल है। आइए पहले जिक्र करते हैं थप्पड़ का, और जिक्र करते हैं कि किस किस के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है और ये थप्पड़ मारा कब गया है। ये थप्पड़ कब मारा गया है? जब जनाब वावडा साहब ने कामरान शाहिद के एक प्रोग्राम में अब से कुछ अर्सा पहले ये कहा, बल्कि ये राज सामने लेकर आए कि दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट काउंट्स की रिपोर्ट्स थी वो उन्होंने अपने घर में बैठ के बनाई। थप्पड़ जब भी पड़े उसकी टीसें असर नौ महसूस होती हैं, और जब बार बार पड़े तो बिल्कुल एक फिल्मी सीन लगता है। ठा ठा ठा। आप सब लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हीरोइन हीरो के मुंह पे ऐसी थप्पड़े मारती है, मगर इस दफा थप्पड़ मारा है वावडा साहब ने। वावडा साहब ने थप्पड़ तब मारा जब उन्होंने कामरान शाहिद, जावेद लतीफ और वो जो साहब हैं जुबैर साहब जो हमारे वजीर सिंध हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टें हमने अपने घर में बैठ के बनाई थी, और उन रिपोर्टों को बनाने के लिए जो सैंपल हमने इस्तेमाल किया था वो मेरे पालतू बीमार कुत्ते का खून था, जिसे मैंने नवाज शरीफ के खून के तौर पे रिपोर्ट बनवा के बल्कि बना के आगे पेश किया। ख्वातीन और हज़रात, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस किस के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है। आइए मैं सबसे पहले उस बीमारी का जिक्र कर दूं जो इन रिपोर्ट्स की रूह से ये बताने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ साहब को ये बीमारी है। ख्वातीन और हज़रात, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो सबसे पहले ये बताया गया कि उनको दिल का आर्जा बहुत बुरी तरह दोबारा ऊद कर आया है। इस सिलसिले में जेल में भेजा गया उस जमाने में एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को, जो कि पीआईसी के हेड थे। पीआईसी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। उनके साथ दो और लोग भी गए थे, और शायद उनको साथ लेकर गए थे शहबाज गिल साहब, जो आजकल वीलॉग करते रहते हैं, तो यकीनन आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो गए थे या नहीं गए थे। वहां जाके एक डॉक्टर ने मियां साहब की चलने ना दी। उन्होंने कहा कि मियां साहब, आपको इलाज के लिए और दिल के इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की चंदा जरूरत नहीं है, यहाँ हम बेहतरीन दिल का इलाज करते हैं। और आपको तो याद होगा मियां साहब, पिछली दफा जब आपने जाके लंदन के एक अस्पताल में इलेक्ट्रोकोएगुलेशन करवाई थी दिल के एक मर्ज के लिए, तो उन्होंने वो प्रोसीजर करते करते आपका एट्रियम रप्चर कर दिया था, और यूं खून छूटा था कि आपकी जान के लाले पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से आप बचे थे। ये बात बिल्कुल सही थी। वाकईतन मियां साहब एक बेइंतहा खुशकिस्मत आदमी है। अल्लाह ताला ने मियां साहब को बार बार हुक्मरानी और बादशाहती नहीं दी, बल्कि बार बार जिंदगी भी दी है। मियां साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसकी एक वजह यह भी है कि खुदा का खास करम आप पे है। हजूर वाला 3 दफा वजीर आजम आप बने, ये बड़ी अच्छी बात है, मगर कम से कम 3 दफा आपको अल्लाह ने नई जिंदगी भी दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि तैयारा हाईजैक करने के केस में आप तकरीबन फांसी की कोठरी में थे, और एक बात मुझे बताते हैं वो एजाज बटालवी साहब, वो कहते थे कि एक दिन जब मैं पेशी पे गया तो मियां साहब आलू गोश्त का बड़ा सा पतीला सामने रखकर एक प्याला हाथ में पकड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहे, इधर आओ बटालवी साहब, तानू अज मैं आलू गोश्त अपने हाथ नाल पा के देंगा। तो जब उन्होंने डबल पुठ दी बोटी ते उत्ते एड एड आलू पा के ते शोरबा पा के ते तरी पा के प्याला पेश किया, ते बटालवी साहब कहते थे कि मुझे पता चल गया कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुकदमे से पेशी मिल गई है और एक नई जिंदगी मिल गई है। अब वो काल कोठड़ी छोड़ के जद्दा में अल सरूर पैलेस की एक शानदार ख्वाबगाह के अंदर अपना वक्त गुजारेंगे। मियां साहब, यू आर अ वेरी लकी मैन। अगर मैं पीरी मुरीदी में यकीन रखता तो आपके हाथ पे बैत करता और आपसे रूहानी फैज पाता, मगर क्या किया जाए, मैं पीरी मुरीदी के बिल्कुल कायल नहीं हूँ। खैर ख्वातीन हज़रात,
جس رپورٹ کا ذکر کیا گیا یہ کس کس لحاظ سے ڈیروگیٹری ہے۔ وابڈا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کو بچانے کے لیے ہم کتے کا خون اس کے خون کے ساتھ ملا کے اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر کارکن اور ہر سربراہ کے منہ کے اوپر۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ جو بیماری ان کو بتایا گیا کہ تھی اس خون کی رپورٹ سے، وہ کچھ یوں تھی کہ دل کا معاملہ تو کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نیا نیریٹو میڈیا میں بیچا گیا کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ سے بارے میں پہلے گیا کہ 28 ہیں، پھر کہا گیا کہ 28,000 سے کم ہو کے 16,000 ہو گئے، 16,000 سے پھر 10,000 ہو گئے، 10,000 سے پھر 2,000 پلیٹلیٹس پر مائکرو لیٹر ہو گئے ہیں۔ آئیے 2-3 جملے میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتاؤں۔ اس بیماری کا نام ہے ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا، اسے ITP کہا جاتا ہے۔ ایڈیوپیتھک کا ویسے ہی مطلب ہوتا ہے کہ جس کی کاز نہ پتا ہو، مگر اب ہم یہ جانتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پر ITP ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آٹو امیون اینٹی باڈیز، ایک ہوتا ہے انفیکشن، اور ایک ہوتا ہے میڈیکیشن۔ اس وقت ان تینوں چیزوں کا سراغ میاں صاحب کی زندگی میں نہیں لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں ایک بے انتہا صحت مند، سرخ و سفید، بلکہ ان کا کمپلیکشن تو ہمیشہ سے میدا اور سندھور رہا ہے۔ میدا ان کے رنگت کی صفائی، اور سندھور، بھئیے سندھور آپریشن والا نہیں، سندھور ایسے کہ ان کے گالوں کی گلابی کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اس پہ سندھور چھڑکا نہیں ہوا بلکہ ملا بھی ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی صحت کو اور ان کے اس کمپلیکشن کو قائم رکھے۔ بلکہ میاں صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقیناً اس میں اچھی خوراک اور صالح عمل اور اچھی نیت تینوں کا دخل ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ کو اپنا سکوں، مگر شاید میری قسمت میں یہ نسخہ آزمانا نہ ہو، مگر مجھے اپنی قسمت سے کسی قسم کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ میں اسی حال میں بہت خوش ہوں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ تھرومبوسائٹوپینیا ہے، یعنی کہ تھرومبوسائٹس دوسرا نام ہے پلیٹلیٹس کا۔ یہ جو آپ کی اب زبان میں، قومی زبان میں ایک لفظ شامل ہو گیا، پلیٹاں ڈگ پئیاں، میاں صاحب دیاں پلیٹاں مک گئیاں، پلیٹاں کتنے چلیاں گئیاں۔ یہ پلیٹاں نہیں ہیں، یہ پلیٹلیٹس ہیں۔ اور پلیٹلیٹس چونکہ پلیٹوں کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سیل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوٹی پلیٹیں کہا جاتا ہے۔ جنہیں تسی پرچاں کہندے ہو، یا ہاف پلیٹ کہندے ہو، یا کوارٹر پلیٹ کہندے ہو، جس نال چائے دے نال بسکٹ تے پیٹیز رکھ کے کھاندے ہو۔ خواتین حضرات، انہی کا نام ٹیکنیکلی تھرومبوسائٹس ہے، اس لیے کہ یہ تھرومبس بناتے ہیں۔ تھرومبس کیا چیز ہے؟ تھرومبس وہ چھوٹا سا کلوٹ ہے جو کہیں بھی اگر کسی رگ کے اندر سوراخ ہو جائے تو بھاگے بھاگے آپ کے تھرومبوسائٹس یعنی کہ پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں، اس سوراخ کے اوپر ایک کلوٹ بناتے ہیں، اسے تھرومبس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سوراخ کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ چھوٹا ہو جائے اور بڑی جلدی ہیل ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمارے جسم کے جگہ جگہ جا بجا بلیڈنگ نہیں ہوتی، بروزنگ نہیں ہوتی، پیٹیکی یا چھوٹے چھوٹے ہیمریج نظر نہیں آتے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ITP کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تھرومبوسائٹس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ تھرومبوسائٹوپینیا ہو جاتا ہے، اور وہ تھرومبس نہیں بنا سکتے۔ تھرومبس نہیں بنا سکتے تو کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایزی بروزیبلٹی، یعنی کہ آپ کو جگہ جگہ نیل پڑ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو ہلکی سی چٹکی بھی کاٹی جائے تو وہاں پہ نیل پڑ جاتا ہے، اور نیل جب پڑ جاتا ہے ہلکی چٹکی سے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے ڈیولز پنچ، یعنی کہ شیطان نے آپ کو یہاں پہ پنچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر داڑوں سے خون آتا ہے، ناک سے خون آتا ہے، کئی دفعہ پیشاب یا پاخانے میں خون آتا ہے، اگر الٹی آئے تو اس میں تازہ خون آتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم پہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹی کی چھوٹے چھوٹے ہیمریج کے لال نشان آ جاتے ہیں، یا پھر بڑے بڑے جامنی رنگ کے داغ آ جاتے ہیں جو کبھی براؤنش بھی لگتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے پرپرا۔ اب سمجھ آئے کہ تھرومبوسائٹوپینیا کا مطلب کیا ہوا اور پرپرا کا مطلب کیا ہوا۔ یہ جو سکن لیجن ہے، مریض کا رنگ بالکل پیلا پھٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کیونکہ خون نکلتا رہتا ہے، تھرومبس نہیں بنتا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی ہیموگلوبن بہت گر جاتی ہے۔ خواتین و حضرات،
یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو مجھے تقریباً سیکنڈ ایئر آف فزیولوجی کے لیکچر میں پڑھائے گئے تھے. آج اس بات کو 45 سال ہو گئے ہیں. 45 سال پہلے پڑھے ہوئے مجھے یہ تمام سائنز اچھی طرح یاد ہیں اور اس ڈیزیز کی ایٹیولوجی اور پیتھوجینیسس بھی یاد ہے. مگر کیا کیا جائے کہ جب میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو کہ نارمل کتنے ہونے چاہیے 150,000 to 450,000 پر مائکرو لیٹر آف بلڈ 150,000 سے 450,000 1.5 سے 4.5 پلیٹلیٹس پر مائکرو لیٹر آف بلڈ میں ہوتے ہیں. یہ نارمل ہیومن پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے. جب وہ 10,000 پہ آ گئے یعنی کہ کم سے کم کتنے نارمل ہیں 1.5 میاں صاحب کی رپورٹ کے مطابق کتنے آ گئے 2,000 صرف 2,000. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ 2,000 اگر پلیٹلیٹس ہو جائیں تو بندہ ہر طرف سے نیلو نیل ہو جاتا ہے یا سرخ خون رسنے لگتا ہے اور منع کر دیا جاتا ہے ایسے مریض کو فوراً کہ کسی بھی تیز دھار چیز کو اپنے قریب نہ آنے دو. تیز دھار چیز کیا کوئی ایسی چیز قریب نہ آنے دو جس سے تمہیں ٹھیس پہنچے, کیونکہ ٹھیس پہنچے گی تو رگیں کھل جائیں گی اور خون بہنا شروع ہو جائے گا. میاں صاحب ماشاءاللہ روز ایک فریش آدمی کی طرح تیز بلیڈ کے ساتھ شیو کرتے تھے. چمکتے ہوئے گال تھے جن سے خون باہر چھلکتا تھا. ایسے میں ان رپورٹوں کو دیکھنے کے لیے اور میاں صاحب کی کلینکل حالت جانچنے کے لیے ایک باقاعدہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا اور اس بورڈ کے اندر اس وقت پنجاب کے چند سینئر ترین میڈیکل ٹیچرز اور میڈیکل پروفیسرز کو جن کا تعلق مختلف اسپیشلٹیز سے تھا ان کو شامل کیا گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ اب میاں صاحب کی زندگی بچانے کے لیے ان کے پلیٹلیٹس کو دوبارہ بڑھانے کے لیے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کس ملک میں اور کتنی جلدی بھیجا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اس بیماری کو جانچنے نہ پہچاننے اور نہ ہی اسے ٹریٹ کرنے کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے. عمومی طور پہ خواتین حضرات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی کے پلیٹلیٹس کم ہوں جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈینگی کے اندر کتنے ہزاروں مریضوں کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے تو پھر ان کو لوگوں سے خون لے کر اس میں سے پلیٹلیٹس علیحدہ کر کے پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن دی جاتی تھی تاکہ ان کے پلیٹلیٹ بڑھ جائیں اور ان کے اندر تھرومبس دوبارہ بننا شروع ہو جائے. خواتین حضرات تھرومبس ہر دفعہ اچھا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو جن کے دل کی ویسلز کے اندر تھرومبس بن جاتے ہیں ان کی رگیں بند ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. اسی لیے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کہ 40 سال سے اوپر ہیں اور دل کے مرض میں مبتلا ہیں وہ روزانہ لوپرن لیتے ہیں. لوپرن کا مطلب کیا ہے؟ لو ڈوز ایسپرین یا ڈسپرین. یہ تقریباً 150 ملی گرام ہوتی ہے. یہ پلیٹلیٹس کو آپس میں سٹک کرنے سے روکتی ہے. تبھی تو پھر وہاں پہ تھرومبس نہیں بنتا اور نہیں بنتا تو دل کا دورہ نہیں پڑتا. اور لوپرن ایک ایسی دوائی ہے جو دل کا دورہ روکنے کے لیے بڑی معاون ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں, پرسنٹن ہے, ڈائپائرڈامول ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں عرض کر رہا تھا میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا. میاں صاحب کی پلیٹلیٹ کی رپورٹیں پیش کی گئیں جن لوگوں کو. آئیے میں اس میڈیکل بورڈ کے سربراہ فزیشنز آف پنجاب کا نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں اور ان سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں. پہلے وہ فہرست آپ کے سامنے پیش کروں. اس فہرست میں سب سے پہلا نام جناب پروفیسر محمود ایاز صاحب کا آتا ہے جو اس وقت سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ تھے. اور چونکہ عموماً علاج وہاں پہ سروسز انسٹیٹیوٹ میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہاں کے سربراہ کو یہ ایک جنرل سرجن ہے, لیپروسکوپک سرجن بھی ہیں اور اب یہ اپنے آپ کو ایک اے آئی ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں. محمود ایاز صاحب ایک بے انتہا بھلے آدمی ہیں, انتہائی شریف النفس, انتہائی محنتی آدمی. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس بورڈ میں شمولیت کی وجہ سے ایک داغ ہمیشہ سے محمود ایاز صاحب کے کریئر پہ اور ان کی ذات پہ لگا رہے. محمود صاحب آپ میرے دوست بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں. میں کہوں گا آپ سے کہ ایک دفعہ سامنے آ کے بتائیے کہ آپ کا اس پورے معاملے میں کیا تعلق تھا اور آپ اتنے گلیبل کیوں تھے کہ آپ نے 2,000 پلیٹلیٹس کی رپورٹ کو صحیح مانا اور ایک دفعہ کوشش نہیں کی کہ کبھی بھی
کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کریں آپ۔ محمود ایاز صاحب آج کل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور چونکہ میں اسی کالج کا پڑھا ہوا ہوں، میری وہ مادر علمی ہے، تو میرا دل بہت نرم ہے کے ایم یو کے لیے۔ اور جہاں تک محمود صاحب کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ خود کیمپولین نہیں ہے، وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہیں، مگر ہی از دا بیسٹ تھنگ ٹو ہیپن ٹو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ وہ اس قدر جاں فشانی اور محنت سے اس میڈیکل یونیورسٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے زیر انتظام میری میڈیکل یونیورسٹی بہت ترقی کر چکی ہے، اینڈ آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار یو محمود ایاز صاحب۔ محمود ایاز صاحب کے بعد اس میں جو لوگ شامل تھے میں ان کا بھی ذکر کر دوں۔ لاہور کے ایک بہت بڑے پلمونالوجسٹ ہیں، پلمونالوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کا نام تھا کامران خالد چیمہ صاحب، میرے سینئر ہیں، بہت عمدہ چیسٹ فزیشن اور اپنے شعبے میں ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں، انتہائی شریف النفس آدمی، عمدہ ٹیچر، عمدہ معالج۔ ان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے ان کے اندر سمز کی پروفیسر آف پیتھولوجی شامل تھیں جن کا نام تھا پروفیسر فائزہ بشیر۔ یہ جو فائزہ کے نام میں بشیر ہے، یہ احترام سے میری نظریں جھکا دیتا ہے، کیونکہ یہ صاحبزادی ہیں میرے استاد اور ایک بہت بڑے پائنیئر نیورو سرجن آف پاکستان کی، جن کا نام پروفیسر بشیر ہے۔ اور پروفیسر بشیر صاحب جیسا آدمی، ان جیسا عمدہ سرجن، ان جیسا عمدہ ٹیچر ہونا میرے خیال میں بے انتہا مشکل چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس بورڈ میں جو لوگ شامل تھے ان میں ایک پروفیسر آف میڈیسن تھے جو غالباً میڈیکل یونٹ 3 کے انچارج تھے اس زمانے میں سمز کے۔ اینڈوکرینالوجی کی بھی ایک ایسوسیٹ پروفیسر تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون بھی اس بورڈ میں شامل تھیں، اور چونکہ یہ ایک ہائی لیول بورڈ بنایا گیا تھا تو اس میں چند لوگوں کو فارمل ممبرز تو نہیں لیکن انفارمل ممبرز کے طور پہ رکھا گیا، جن میں ایک تو تھے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوشنز، جن کا نام غالباً مومن آغا تھا اور وہ اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ بھی تھے اس زمانے کے اندر، اور 2 اور لوگ تھے جن سے میں ذاتی طور سے واقف ہوں، واقف تو میں سب سے ہوں۔ ان میں ایک صاحب تھے جن کا نام ہے پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب۔ گوندل صاحب اس وقت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور اگین بڑی محنت کے ساتھ اس میڈیکل یونیورسٹی کے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی گورنر ہاؤس میں محمود ایاز صاحب کو اور خالد مسعود گوندل صاحب کو میڈیکل ایکسلنس کے ایوارڈ بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر خالد مسعود گوندل صاحب اس وقت کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان، جو ہماری پوسٹ گریجویشن کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ شامل تھے جناب ڈاکٹر پروفیسر عامر زمان صاحب، میرے کلاس فیلو ہیں اور میرے دوست ہیں، بے انتہا نیک اور بھلے آدمی ہیں، مگر نیکی اور بھلائی بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک خاص قسم کی ہے۔ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان تمام میڈیکل برین سے، ان تمام میڈیکل جائنٹ سے، ان تمام میڈیکل ٹیچر سے، اور ان کے یہ سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے، جب آپ کے سامنے ایک ہائی پروفائل مریض کے ایک انتہائی سینسٹیو کیس کی میڈیکل رپورٹ رکھی گئی کہ ان کے اتنی جلدی سے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل میں شک پیدا نہیں ہوا؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پریپیئرڈ رپورٹس ہیں جو آپ کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہیں؟ یہ کس نے خون لیا؟ یہ کس کا خون لیا؟ یہ کس نے ٹیسٹ کیا؟ یہ پلیٹلیٹس کس نے گنے؟ یہ کس نے چھاپی رپورٹ اور آپ کے ہاتھ میں تھما دی؟ ایک دفعہ آپ کو خیال نہیں آیا؟ آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر عمر عادل تم ہوتے تو کیا کرتے؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی کیا کرتا اور میں وہاں پہ کیوں ہوتا، اور مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خواتین حضرات، میں سب سے پہلے یہ کرتا کہ یہ پوچھتا کہ آئیے اس مریض کو بلائیے، ہم ایک اچھے فلیبوٹمسٹ کو، فلیبوٹمسٹ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو فلیبوٹمی کر کے، یعنی کہ آپ کی ناڑ کے اندر ویکیوٹینر ڈال کے خون کا سیمپل لیتا ہے تاکہ اس کے اندر پلیٹلیٹس کو گنا جا سکے۔ خواتین حضرات، آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کے زمانے میں صرف وہ ایک ہائپوڈرمک نیڈل نہیں ڈالی جاتی، بلکہ ایک خاص چیز ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے ویکیوٹینر۔ ویکیوٹینر وہ ناڑ میں ڈالی جاتی ہے،
اس کے پیچھے پھر ایک ویکیوم کنٹیننگ ٹیوب ڈالی جاتی ہے، اسے ویکیوٹینر ٹیوب کہا جاتا ہے، اور مختلف ٹیسٹس کے لیے ہر ٹیوب کی جو اوپر کیپ ہوتی ہے اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے لیے، جس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی شامل ہیں، ہمارے ہاں کاسنی رنگ کی ٹیوب یعنی کہ پرپل ویکیوٹینر ٹیوب استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے اندر ہوتا تو ویکیوم ہے تاکہ وہ سیمپل سک کر لے، مگر اس کی دیواروں پہ جو چیز چپکی ہوئی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ای ڈی ٹی اے، جو اینٹی کویگولنٹ ہے، جو سیمپل کو کلوٹ نہیں کرنے دیتا تاکہ لیبورٹری پہنچنے تک وہ لیکوڈ رہے اور وہاں پہ سیلز کو کاؤنٹ کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے میں دست بستہ ان تمام ممتاز میڈیکل پروفیشنلز کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کیا تھا، آپ یہ کہتے کہ آئیے فلیبوٹمسٹ ہمارے سامنے میاں صاحب کا خون ڈرا کرے، ہم پھر اس ٹیوب کو خود ہلائیں اور ڈاکٹر فائزہ کو کہیں کہ آئیے ڈاکٹر فائزہ، ہم آپ کی ہیماٹولوجی لیب میں چلتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اسے سیل کاؤنٹر میں ڈالتے ہیں، جہاں پہ ہمارے سامنے سیل کاؤنٹر جو ایک مشین ہوتی ہے اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے جو 3 اہم نام ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، جو آٹومیٹک ہیماٹولوجی اینالائزر سروسز ہسپتال میں موجود ہے وہ اپنی قسم کا سب سے اچھا ہے، اس کا نام ہے سس میکس ایکس ای 2100، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں 2 اور استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام مکس رے ہے اور ایک کا نام کولٹر کاؤنٹر ہے، مگر نہیں، سب سے عمدہ سس میکس ایکس ای 2100 ہے۔ اس کے اندر ڈالیں گے ہم سیمپل اور وہ ہمیں ایک پرچی دے گا جو انسانی آنکھ نے کاؤنٹ نہیں کیا، مشین نے، ہیماٹولوجی اینالائزر نے کاؤنٹ کیا ہے، اور وہ رپورٹ بڑی ڈیپینڈیبل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ لگے کہ اس میں جو رپورٹ آئی ہے وہ جو ہمیں پہلے رپورٹ دی گئی ہے اس کے بالکل مطابق نہیں ہے، یعنی کہ میاں صاحب کے 2000 پلیٹلیٹس نہیں ہیں، 2,00,000 پلیٹلیٹس ہیں، تو پھر ہم اس ڈسپیرٹی کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ہم میاں صاحب کے خون کے ایک قطرے کو ایک گلاس سلائیڈ کے اوپر ایک فلم کی شکل میں سپریڈ کر کے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے خود مینولی یعنی کہ انسانی آنکھ سے گن سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ پلیٹلیٹس یا کتنے کم پلیٹلیٹس ہیں۔ اگر اس سے بھی ریفائنڈ بات ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں فزیولوجی کے پریکٹیکلز کے اندر ایک چیز سے متعارف کروایا گیا ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، اور اسے کہا جاتا تھا نیو بورز چیمبر۔ نیو بورز چیمبر بھی ایک سلائیڈ ہوتی ہے جس پہ ایک چوخانوں کی کلیکشن ہوتی ہے، یعنی کہ گرڈ ہوتی ہے، جس پہ خون کا ایک قطرہ ڈال کے آپ ہر خانے کے اندر سیل کو گنتے ہیں اور بعد میں ٹوٹل کر لیتے ہیں۔ اے میرے عظیم میڈیکل ٹیچرز جن کو پڑھاتے ہوئے 40 50 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی ان 2 چیزوں کا تو پتہ ہوگا ہی کہ اگر ڈسپیرٹی ہو تو یوں بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، مگر نہیں، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، مجھے وہ سال یاد ہے کہ ٹیلی ویژن پہ روز خبریں آتی تھیں، ادھر اور ادھر میڈیکل بورڈ کے مختلف رکن کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں اس وقت کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ میڈم، ذرا تو شک ہونا چاہیے تھا، آپ وزیر صحت تھیں، آپ ایک ایسی حکومت کی وزیر صحت تھیں جو کہ پی ایم ایل این کی جانی دشمن تھی، اور وہ آپ کے جانی دشمن تھے، جو اب پچھلے 2 سال میں کوٹ لکھپت جیل کی بیرک میں آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کو یہ شک نہیں گزرا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی دھوکہ دے رہا ہو؟ آپ کو یہ شک نہیں گزرا کہ ایک دفعہ میں اس مریض کا ٹیسٹ اپنی آنکھوں کے سامنے کرواؤں اور دیکھوں کہ اصل رزلٹ کیا ہے؟ بنی بنائی رپورٹ جب تمام ڈاکٹروں نے پڑھ دی تو اے میرے عزیز برادری کے لوگوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدالتوں کو بھی لکھے ہوئے فیصلے ملتے ہیں اور وہ لکھے ہوئے فیصلے پڑھ دیتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ میں قطعاً ڈاکٹروں کو ملامت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فاوڈہ صاحب کے اس ایک جملے نے کہ یہ خون میرے پالتو بیمار کتے کا خون تھا جس کی رپورٹ میں نے
خود بنائی اور آپ کے ہاتھ میں تھما دی اور آپ نے اس کے تحت یہ اجازت دے دی کہ ان کو فوراً انگلستان بھیج دیا جائے، یہ انہوں نے میڈیکل پروفیشن اور میڈیکل ٹیچرز کے منہ پہ ایک ایسا تمانچہ مارا ہے اور آپ سب کے بے داغ کریئرز کے اوپر ایک ایسا دھبا ڈال دیا ہے جسے دھوئے نہیں دھویا جائے گا۔ میں محمود ایاز صاحب آپ کو بتاؤں بھی کچھ دن پہلے کھانے پہ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کا اس تقریب میں آنے سے پہلے میری ملاقات وہاں پہ ایک ہمارے سابق وزیر صحت ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک میرے سابق استاد اور پرنسپل ایک بہت بڑے میڈیکل کالج کے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی تعریف کی تو انہوں نے بہت آرام سے یہ کہا کہ ہی وڈ بی نون فار دا ریسٹ آف ہز لائف ایز دا پلیٹلیٹ وی سی۔ ظلم کی بات ہے، اتنی محنت، اتنی لیاقت، اور بعد میں لوگ آپ کو یاد کریں ایز دا پلیٹلیٹ وی سی۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ پیتھولوجی کی پروفیسر فائزہ بشیر کا ہے، وہ بھی انکار کر دیتی، کہتی کہ مجھے شک ہے۔ ان کی تو ڈائریکٹ یہ اسپیشلٹی تھی، باقی کوئی اینڈوکرینالوجسٹ تھا یا نہیں، کوئی پلمونالوجسٹ تھا یا نہیں، کوئی کارڈیولوجسٹ تھا یا نہیں۔ ایز اے پیتھولوجسٹ، ایز اے ہیماٹولوجسٹ، اٹ واز ہر پرائم رسپانسبلٹی کہ وہ ایک دفعہ ویریفائی کرتی۔ خواتین و حضرات، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے لکھے ہوئے فیصلوں یا لکھی ہوئی رپورٹوں سے روگردانی کرنے کا، مگر جو لوگ اس وقت انکار کر دیتے ہیں کم از کم ان پہ کتے کے خون کے دھبے ان کے لباس پہ اور ان کی سی ویز پہ لگے نہیں رہ جاتے۔ آپ میں سے سب لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اب مجھے کوئی خاص پرواہ بھی نہیں اگر آپ ہو بھی جائیں، کم از کم میرے کریئر کے اوپر کسی کتے کے خون کا دھبا نہیں ہے۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ کتے کے خون کے اندر پلیٹلیٹس ہمیشہ انسان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ایک آوارہ اسٹریٹ ڈاگ کا اگر آپ سی بی سی کروائیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں، تو اس کے پلیٹلیٹس آئیں گے 2 لاکھ سے 5 لاکھ، یعنی کہ انسان سے کہیں زیادہ، کیونکہ اس کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، وہ لڑتا زیادہ ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بھنبھوڑتے زیادہ ہیں، تو اس کو تھرومبس فارمیشن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ تھپڑوں کا ذکر بہت ہو گیا، مگر ایک تھپڑ اس پروگرام میں جب وابڈہ صاحب نے یہ جملہ کہا تو وہ پڑا ہے میاں جاوید لطیف صاحب کے منہ پہ۔ میاں صاحب بہت سمجھدار سیاستدان ہیں اور ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر اپنی خاص ٹون رکھتے ہیں اور ہر سوال کے جواب کو ڈیفلیکٹ کرنا جانتے ہیں۔ ان کی ایک ٹیکنیک بہت اچھی ہے، بہت مشکل سوال آئے اور آگے سے جواب دینے پہ لوگ مصر ہو تو وہ یوں شروع ہوتے ہیں، فلاں 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 میرے بہت محترم ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بات دراصل 2 ہے میاں صاحب، باتیں 2 نہیں ہیں، باتیں صرف 1 ہے، اور وہ ایک بات آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور فیصل وابڈہ صاحب نے اب سب کو بتا دی ہے کہ اصل میں ایک ہی بات ہے۔ باہر طور آپ جس طرح بہتر سمجھیں، صرف مجھے ذاتی طور پہ یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ پاکستان کا میڈیکل پروفیشن دنیا میں ایک عزت رکھتا ہے۔ آپ یقین کریں، this would be cited as a major lack of professional ethics and professional proficiency کہ اتنے بڑے بڑے میڈیکل ٹیچرز ایک ایسی رپورٹ کے اوپر لبیک کہہ گئے اور اس کے اوپر ریکمنڈیشن اپنی دے دی جیسی کہ یہ بیمار کتے کی رپورٹ ہے۔ باہر طور اللہ نہ کرے کہ آپ کو زندگی میں آگے کوئی آزمائش آئے، مگر آپ لوگ یہ ضرور پوچھ رہے ہوں گے کہ ان سب لوگوں نے کس مجبوری کے تحت یہ کیا۔ ایک تو مجبوری کوئی نہیں ہوتی، جس طرح ججز ایک پورے بینچ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس طرح ڈاکٹر بھی چاہیں تو ایک بینچ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، بورڈ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور اگر انکار کر دیا جائے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی، صرف ہوتی یہ ہے کہ پھر آپ کی وہ سیٹ جو گریڈ 20، گریڈ 21، گریڈ 22 کی سیٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے، اور انکار کرنے کی وجہ سے آگے انعامات بھی نہیں ملتے، اور انعامات جو ہوتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد از ریٹائرمنٹ ایک اور بہت لیکریٹو، ایک بہت مہنگی سیٹ ہے۔ اسی میڈیکل بورڈ کے ایک صاحب جو فارمل ممبر نہیں تھے، وہ آج پنجاب ہوٹا کے سربراہ ہیں۔ ہوٹا ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی آف پنجاب۔ ان کو ریٹائر ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، مگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس
अथॉरिटी के सरबराह हैं जिसने टके का काम करके नहीं दिया। आज तक कोई आदमी इनकी अथॉरिटी के कहे पे एक डोनर कार्ड नहीं बना सका ताकि मैं अपने ऑर्गन किसी और को मरने के बाद डोनेट कर दूं। इस एक अथॉरिटी के एक साबिका सरबराह थे जिनका नाम प्रोफेसर असद असलम था। उन्होंने कुछ माह इस अथॉरिटी में काम किया। उन्होंने ये कहा कि जिस किस्म का ये काम है और जितना थोड़ा वक्त मुझे काम करने के लिए दरकार है, उसके मुकाबले में जो मुझे आप 1 मिलियन तनख्वाह देते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तनख्वाह आधी कर दें या उससे भी कम। ये बात बहुत साल पहले की है। अब माशाल्लाह पी होटा के सरबराह की तनख्वाह उससे कहीं ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए असद असलम साहब ने कहा। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो असद असलम साहब भी आ जाएं सामने और बताएं कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं, क्योंकि उनके लिखे हुए कागज की एक कॉपी मेरे पास भी महफूज है और मैं उसे एक बड़ा तारीखी दस्तावेज समझता हूँ। ख्वातीन हज़रात, एक बात आखिरी कहना चाहता हूँ और अपने तमाम डॉक्टर्स को कहना चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ शोबों में काम करता हूँ। कुछ अर्सा पहले की बात है, आप जानते हैं कि मुझे मौसीकी से बेइंतहा दिलचस्पी है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इस खित्ते में इस्लाम को फैलाने में हमारे सूफिया और उनके सूफियाना कलाम को और उनके गाने वाले गुलकारों का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ इस्लाम महज मुल्ला के डरा देने वाले, खौफ दिला देने वाले वाज की वजह से नहीं, बल्कि तसव्वुफ में डूबी हुई मीठी मौसीकी की वजह से फैला है। तो मैं एक प्रोग्राम करता था जिसमें बहुत सारी मौसीकी का जिक्र होता था। मैं उन्हीं दिनों में एक मीटिंग में मौजूद था जहाँ पे एक कॉलेज की पूरी फैकल्टी मौजूद थी और वहाँ एक साहब ने बहुत तंज से मुझे कहा, डॉक्टर साहब तुसी की करते हो, मरासियां दे नाल बैठे रहंदे हो। मैं आज उनको और उनके साथ उनके तमाम कॉलीग्स को बताऊं, आज फैसल वावडा ने बता दिया कि मरासी तुहाडे तो कुत्ते ने। आई समझ तानू मेरी गल दी? आइंदा जदों मरासियां दा अपने नाल तकाबला करोगे ते ए सोच लवो किते मरासी तुहाडे उत्ते हत्के इज्जत दा दावा ना कर देन कि इन्हां रिपोर्टां दे उत्ते हां हां करन वाले सानू गल्लां करदे ने। साडा सुर ते सुच्चा हुंदा है ते इन्हां दियां किन्नियां गल्लां सुच्चियां हुंदियां ने। आई समझ? खुदा हाफिज़।